अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। 24 रजब जो माह रजब के आखिरी अशरे का वो अहम हिस्सा है जिसमें अल्लाह ने बहुत सारी बशारतें, बहुत सारी सआदतें और बहुत सारे खैर लोगों तक पहुँचाए हैं, जिनमें से आज का दिन 24 रजब फ़तह खैबर का दिन है, जब इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 2 उंगलियों के ऊपर दरवाज़ा खैबर को फ़तह किया था। और फिर 25 रजब शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइज है। और फिर 27 रजब बेअसत रसूल खुदा, जब आप पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई और आपने उस दिन अपनी बाकायदा बेअसत, अपनी मबऊस होने का, अपनी रिसालत का एक ऑफिशियल आगाज़ किया। और उसी के साथ ही 27 रजब जो है वो मेराज रसूल खुदा से भी मंसूब की जाती है कि उस दिन रसूल अल्लाह ने वो मेराज हासिल की जिसका ऐलान ज़मीन और आसमानों में किया गया। और फिर 28 रजब जो है वो सैयद शुहदा का वो काफ़िला जो इंसानियत की बका के लिए निकला था, वो मदीने से रवाना हुआ था। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि आज, कल और आने वाली बाकी 4 अय्याम कितने इम्पोर्टेंट, कितने अहम हैं और इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हमने मजलिस में मजालिस खमसा का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह 5 दिन तक आप लोगों के सामने हाजिर होंगी और जो ज़िक्र अहले बैत है और जो हक़ाइक़ इस्लाम हैं और जो हमारी तारीख़ के वो ताबिंदा अबवाब हैं जिनसे नज़र फेर के हम अपने मुस्तक़बिल, अपने आने वाले वक्त को नहीं बना सकते, हम उसकी जानिब तवज्जो करेंगे। ये अय्याम जो हम आजकल गुजार रहे हैं माह रजब और आने वाले अय्याम माह शाबान के, इनमें जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है, उसकी बुनियाद पर, उस वबा की बुनियाद पर हमारे लिए अल्लाह की इन ब्लेसिंग्स को अपने साथ शामिल करना मुश्किल हो रहा है। हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने आप को इस वक्त दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान समझते हैं। छोटी सी हिकायत है, कहते हैं कि एक बादशाह था जो बीमार हुआ और उसने अपने इलाज के लिए बहुत हर तरफ तगो-दो की। जब उसे कहीं से भी कोई इलाज नहीं मिला तो एक हकीम ने उसके लिए ये इलाज सजेस्ट किया। कहा कि तुम अगर जो इलाके का सबसे ज़्यादा शाकिर इंसान है, सबसे ज़्यादा लकी इंसान है, सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान है, उसकी कमीज़ पहनोगे तो तुम्हें शिफा मिल जाएगी। जब हकीम ने ये राय बादशाह को दी तो बादशाह ने कहा कि मेरे पूरे इलाके, मेरी पूरी सल्तनत का जो सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान है उसको तलाश किया जाए और फिर उसकी कमीज़ मुझे लाकर पहनाई जाए। लिहाजा कहते हैं कि पूरे इलाके में हर जगह सबको तलाश किया गया। जब कहीं से भी वो खुशनसीब इंसान उलमा के पास गए, उलमा से कहा आप खुशनसीब, तो उन्होंने कहा हम कैसे खुशनसीब हो सकते हैं, हम जितना इल्म हासिल करते हैं हमें लगता है कि हम कम इल्म हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा खुशनसीब वो है कि जो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, यानी अल्लाह की ज़ात है। फिर कहा कि जो अदालतों पर बैठे हैं उनसे कहा गया कि आपके सामने तो हर कोई आकर झुकता है, हर कोई आपके सामने मजबूर हो जाता है, तो आप लोग खुशनसीब। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जब हम लोग अदालत में अपना फ़ैसला देते हैं, क़ज़ावत देते हैं, तो उसके बाद लोग हमारे ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं, तो हमारे दोस्त से ज़्यादा तो दुश्मन हैं, हम कैसे खुशनसीब हो गए। इसी तरह हर शोबे के पास गए, यहाँ तक कि जब किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी इंसान ने अपनी खुशनसीबी का एतराफ़ नहीं किया तो बादशाह ने एक बहुत दिलचस्प ऐलान किया। कहा कि जो भी मेरी सल्तनत या उसके बाहर से खुशनसीब तरीन इंसान की कमीज़ लेकर आएगा, मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा। लिहाजा जब यह ऐलान किया गया तो उस सल्तनत में जितने लोग थे, हत्ता जो वज़ीर थे, जो हुक्मरान थे, जो सुफरा थे, जो बादशाह के अपनी औलाद शहज़ादे थे, उन्होंने भी खुशनसीब इंसान की तलाश शुरू की हर जगह कि आधी हुकूमत हमें मिल जाएगी। यहाँ तक कि एक शहज़ादा रात को तारीकी में निकला,
خوش نصیب انسان کی تلاش میں. جب وہ نکلا تو اس نے جس کی بھی باتیں لوگوں گروپ میں جب لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس کو سنا تو ہر کوئی شکایت کر رہا تھا یا اپنی پرابلم بتا رہا تھا اور اس طرح کی کنورسیشن تھی. اچانک اسے آواز آئی, کوئی کہہ رہا تھا پروردگار مجھ سے زیادہ اعلیٰ نصیب کس کا ہو سکتا ہے, میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں, تو نے مجھے ہر وہ چیز دی جو میں نے تجھ سے مانگی, کوئی بھی تو چیز ایسی نہیں ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس تیرے جیسا مالک ہے جس سے میں جو بھی مانگوں وہ مجھے عطا کرتا ہے. جب شہزادے نے یہ سنا تو اس کو خیال آیا کہ مجھے وہ شخص مل گیا جس کی میں تلاش میں تھا, لہٰذا وہ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے جب اس تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے تن پر قمیص ہی نہیں ہے. وہ حیران ہوا کہ خوش نصیب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ساری چیزیں ہوں, خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے پاس جو نعمت اللہ نے اسے دے رکھی ہے وہ اس کی شکر گزاری کرے, وہ اس کے اوپر خوش رہے. یہ شہزادہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھتا اور وہ فقیر ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ دعا کے جو رابطہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خوش نصیب ترین سمجھتا ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے, چاہے وہ تن سالم ہو, چاہے وہ لوگوں کا محتاج نہ ہونا ہو, چاہے وہ ہماری اولاد کی موجودگی ہو, چاہے وہ رزق کی فراوانی ہو, چاہے وہ ہمارا خالی پیٹ نہ سونا ہو, یا اللہ نے سب کو یہ عزت دے رکھی ہے, یہ نعمت دے رکھی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. ہمارے اعمال کی سزا ہمیں اس دنیا میں نہیں دی جاتی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یرید بکم الیسر, اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ ہمارے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا. لہٰذا جب بھی ہمارے سامنے کوئی چیز, کوئی کیفیت, کوئی مشکل آ جائے تو ہم نے ان ایام میں ماہ رجب میں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کا سامنا کرتے ہوئے اس خدا کی ذات میں, اس اللہ کے وجود میں اپنے آپ کو ایسے شامل کریں کہ ہمارا جو عنوان ہے, ہمارے جو اعمال کی سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں, شکایت کرنے والے نہ ہوں, جو ہے اس کو یاد کریں, اس بات پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جو کوالٹی ہے وہ شکر کرنا ہے. اس حالت میں جہاں پر انسان صبر کر رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاکر رہے, جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتا رہے. حدیث قدسی ہے من عمل برضائی الزمہ ثلاث خصال, اللہ رسول اللہ سے کہتا ہے کہ جو بھی انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ 3 کوالٹیز ضرور اس کے اندر پائی جاتی ہیں. شکر لا تخالطہ الجہل, وہ شکر کرتا ہے جب میری جانب سے آنے والی مشکل کے اوپر راضی ہوتا ہے تو اس کا شکر کیسا ہوتا ہے, اس کے اندر جہل یا اس کے اندر نادانی یا اس کے اندر جہالت نہیں ہوتی. دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ ذکرن لا یخالطہ نسیان, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ اللہ کو کبھی بھولتا نہیں ہے, یعنی کبھی یاد کرے کبھی یاد نہ کرے, ایسا نہیں ہوتا. اور تیسری کوالٹی جو صبر کے وقت شکر کرنے والے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ محبت لا یقتصر علی محبتی محبت المخلوقین, کہ بندہ مجھ سے محبت یعنی اللہ سے محبت کرتا ہے, ایسی محبت کہ جو مخلوقین لوگوں کی محبت سے زیادہ نہیں ہوتی. لہٰذا یہ 3 چیزیں ہیں جن میں ہمیں آج رہنا ہے. ہم میں سے ہر کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ماہ رجب ہے, اللہ کی برکات سے بھرے ہوئے ایام ہیں. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ان ایام میں اللہ کسی کو مایوس نہیں کرے گا, اور جب ہم اس مشکل کے اوپر صبر کریں تو شکر کس طرح سے ہو. پہلی چیز کیا ہے کہ اس شکر کے اندر جہالت نہ ہو. جہالت نہ ہو کا مطلب کیا ہے, یعنی ہم صحیح چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جب لوگوں نے, یزیدیوں نے یا مسلمانوں نے, کلمہ گویوں نے امام حسین کو شہید کر دیا تو اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے.
ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے اوپر تلوار کا وار جب کیا تو نعرہ تکبیر لگا کر کیا. یہ جہالت تھی کہ وہ جس چیز کے اوپر اللہ کو یاد کر رہے تھے، کیا اس پر اللہ کو یاد کرنا بنتا ہے؟ کیا اس پر اللہ کا ذکر بنتا ہے؟ جبکہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کو شہید کر رہا ہے، تو اس پر خدا کا شاکر ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ شکر ہے. اور 10 محرم کو روزہ رکھنا، جس طرح زیارت فرحت بھی آل زیاد و آل سفیان، کہ اس دن تو روزہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی مبارک دن ہے، جس دن کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ ہوا ہے. خوشی کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے نا. لہٰذا جب شکر کریں تو اس چیز پر شکر کریں جو نعمت ہے، جو واقعی میں اللہ کے تقرب، اللہ کو نزدیک کرنے کا باعث ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے اسے قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں. قوم بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جو اتنی عبادت کرتا کہ وہ غار میں رہتا. غار میں وہ ہمیشہ ایک انار اپنے ساتھ لے جاتا، اور اس انار کو لے جانے کے بعد جب اسے پانی پینا ہوتا، غسل و وضو کرنا ہوتا یا پاک ہونا ہوتا، تو وہ نہر کے پاس آتا اور دوبارہ غار میں جاتا. ایک دن اس نے سوچا کہ جو آبادی میں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس تو اتنی نعمتیں، اتنا کچھ ہے، ان کے پاس گھر بار ہے، ان کے پاس روزی روٹی ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں سوشلائزنگ کی. میرے پاس ایک انار ہے اور ایک نہر ہے اور غار ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، جبکہ پورا دن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور جب میں پورا دن اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، جو عبادت کی جزا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو حساب کتاب ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. کیونکہ میں کس چیز کا حساب لوں گا؟ انار کا اور نہر کا اور غار کا. یہ تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. لہٰذا اس نے یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدایا شکر ہے میرے پاس بہت سارا کوئی مال و دولت کا انبار نہیں پڑا کہ مجھے تجھے حساب دینا ہوگا. یہ اس نے خیال کیا. اپنے غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا منظر یکسر بدل گیا. اب اس کے سامنے نہ وہ نہر ہے اور نہ ہی وہ انار کا درخت ہے اور نہ ہی وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں وہ رہا کرتا تھا، بلکہ ایک دشت و بیابان اور ایک صحرا ہے جہاں مٹی اڑ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہر کی تلاش میں چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے کہیں کچھ نہ ملا. اور اس نے اللہ سے کہا پروردگار مجھے اس وقت اتنی پیاس لگ رہی ہے، اگر مجھے ایک گلاس پانی بھی مل جائے تو بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ ایک انسان اس کے سامنے آیا جس کے کاندھے کے اوپر ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر اس کی جانب لپکا اور اس سے کہا کہ مجھے پانی فوراً دو، میں بہت پیاسا ہوں، بہت دیر سے چلتا ہوا صحرا میں بھٹک رہا ہوں. تو اس انسان نے کہا میں تمہیں پانی تو دے دوں گا، لیکن مجھے بتاؤ اس پانی کے بدلے تم اس کی قیمت کیسے ادا کرو گے؟ کیا تم اس کی کاسٹ پے کر سکتے ہو؟ یہ پانی مفت کا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس کے بدلے کیا دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ تو اس دنیا میں تم نے کمایا ہوگا. تو اس عابد نے جواب دیا کہ میں نے اس دنیا میں صرف نیکیاں کمائی ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں کمایا. کہا کتنی نیکیاں؟ اس نے کہا 70 سال عبادت کی ہے، صرف عبادت کی ہے. اس انسان نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک گلاس پانی کے بدلے اپنی آدھی زندگی کی عبادت یعنی 35 سال کی عبادت مجھے دے دو، ایک گلاس پانی لے لو. یہ بہت پیاسا تھا، بہت تھکا ہوا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے 35 سال کی عبادت لے لو، ایک گلاس پانی دے دو. اور ایسا ہی ہوا. اس نے 35 سال کی عبادت کا ثواب دیا، ایک گلاس پانی پیا، تھوڑا سا چلا، دوبارہ پیاس لگی تو اس نے دوبارہ پانی کا گلاس مانگا. تو اس نے دوبارہ کہا کہ 35 سال کی عبادت کا ثواب دو گے. اس نے دے دیا. اور پھر جیسے ہی اس نے دوسرا گلاس پانی کا پیا تو اس شخص نے کہا کہ میں کوئی بھی نہیں، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تمہیں صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں. تم اس بات پر شکر کرتے ہو کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں نہیں تھیں اور تمہارے پاس بہت ساری عبادت تھی. تمہاری 70 سال کی عبادت 2 گلاس پانی کے برابر ہے. شکر اس بات پر نہیں کرنا تھا کہ تمہارے پاس عبادت زیادہ ہے اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کم ہیں. شکر اس بات پر کرنا تھا کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، عبادت کرنے کا موقع دے رکھا ہے. تمہارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ تم اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوتے ہو، اور جو تمہارے پاس ہے اللہ نے اس کو تمہارے لیے کافی رکھا ہے. تم کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو. لہٰذا شکر کرتے ہوئے
جہالت نہیں آنی چاہیے. شکر کے اندر وہ چیز ہو جو آپ کے پاس اللہ کے نزدیک ہونے کا باعث بنے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسری خصلت جو ہے، دوسرا انداز جو ہے وہ اللہ کے سامنے مصیبت میں راضی ہونے کا یہ ہے کہ ذکر لا یخالطہ نسیان. ایسا ذکر، اللہ کو ایسے یاد کریں کہ کبھی بھولیں نہیں، کبھی فراموشی میں نہ جائیں، نہ بھولیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور جب ہم عبادت کر رہے ہیں تب ہم حاضر ہیں اور جب عبادت ختم ہو گئی تو ختم ہو گیا، نہیں. اللہ کے حضور ہم ہمیشہ حاضر ہیں، خواہ عبادت میں ہوں یا عبادت میں نہ ہوں، دونوں صورتوں میں. کس طرح؟ حجاج ابن یوسف ثقفی ایک بہت ظالم حکمران گزرا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خون بہانے کو اپنی ہابی کہتا تھا، قتل کرنے کو. ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ سے گزرا. جب گزرا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے ساتھ بہت سارے ریوڑ کو، جانوروں کو لے کر جا رہا ہے پہاڑوں پر تاکہ انہیں فیڈ کرے، انہیں کھلائے پلائے اور واپس لے آئے. حجاج ابن یوسف ثقفی نے اس سے کہا کہ تم اس طرح جانوروں کو لے کر آئے ہو انہیں کھلانے پلانے کے لیے، تو ان میں سے کچھ جانور ہمیں دے دو، ہم نے اپنا کھانا بنانا ہے. تو اس نوجوان نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ یہ سارے جانور میرے نہیں ہیں، مالک کے ہیں، مالک نے مجھے دیے ہیں، کہا ہے کہ ان کو میں چراؤں اور جب میں انہیں فیڈ کر لوں تو واپس مالک کو دے دوں، جتنے ہیں مجھے مالک کو واپس دینے ہوں گے. حجاج ابن یوسف ثقفی نے کہا تم مالک سے جا کر کے نا پہاڑوں میں کہیں گم گئے، میں کہاں جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو تلاش کرتا، میں ان کے پیچھے کیسے دوڑتا، لہٰذا یہ کچھ آگے پیچھے ہو گئے اور باقی کے یہاں موجود ہیں، اس نے کون سا تمہاری پکڑ کرنی ہے. اس نوجوان نے اس وقت بہت خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا ہے حجاج میرا مالک وہ نہیں جو کہیں رہتا ہے، میرا مالک وہ خدا ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے. میں چوری کروں گا تو انسان سے تو بچ جاؤں گا، لیکن میں اللہ کو نہیں بھول سکتا. اللہ تو ہے، اللہ تو موجود ہے، میں اس کو کیسے بھلا دوں. لہٰذا ہم ہر وقت ہر چیز میں خدا کی ذات کو یاد رکھیں تو صبر کے اندر شکر اپنی مکمل حیثیت سے باقی رہتا ہے. اور تیسری خصلت فرمایا کہ ہر عمل کے اندر یہ چیز باقی رہے کہ اللہ کی محبت مخلوقین کی محبت سے برتر ہے. آپ جانتے ہیں شبر نے سید الشہداء کا گلا اس لیے کاٹا کیونکہ وہ اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا، ان کو اسیری سے بچانا چاہتا تھا. ابن ملجم امیر المؤمنین کا قاتل اس لیے بنا کیونکہ قطامہ نامی ایک عورت سے وہ محبت میں مبتلا ہوا تھا اور اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ امام کا سر قلم کیا جائے یا امام کو شہید کر دیا جائے. ابو سفیان جس کو رسول اللہ نے معاف کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں اس کی اولاد کا سلسلہ کیا رہا. اس نے اگر منافقت کی تو اس لیے کیونکہ وہ اولاد کی محبت میں مبتلا تھا. اللہ کے حضور جب کوئی صابر بنتا ہے، شاکر بنتا ہے، تو چاہے وہ کشتی نوح پر سوار کیوں نہ ہو. حضرت نوح کا بیٹا آیا، حضرت نوح ایسی کشتی لے کر جا رہے تھے کہ جس میں جو لوگ ہوں گے وہ بچیں گے، ان کے سوا جو نہیں ہوں گے وہ سب غرق ہو جائیں گے. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ سوار ہو جاؤ. اللہ نے کہا لیسا من اہلک، یہ آپ کے لوگوں میں سے، آپ کے گروہ میں سے نہیں ہے. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لہٰذا ان ایام میں ماہ رجب کی ان فضیلتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اس میں ہم شکر کریں تو اس شکر و صبر کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز پر حاوی رہے، ہر چیز سے برتر رہے. خدا کی ذات ہے کہ جو ہمیں ہر چیز میں سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا بھروسہ بنتا ہے. کوئی بندہ، کوئی مخلوق، کوئی ذات، کوئی فرد، کوئی مال، کوئی دولت انسان کو وہ سہارا نہیں دے سکتی جو اللہ کی ذات دے سکتی ہے. لہٰذا ان ایام میں لازمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جانب لے کر جائیں جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں لے جانے کے لیے بہت واضح طور پر بتایا ہے. مجھے بار بار نبی خدا کی حدیث یاد آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ اخافہن علی امتی، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو لے کر میں اپنی امت کے لیے خوف زدہ ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اپنی امت کے لیے. پہلی چیز فرمایا
الضلالۃ بعد المعرفہ، معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی لوگ گمراہ ہو جائیں، حق پتہ چل جائے اس کے باوجود لوگ باطل کی جانب چلے جائیں، سچ پتہ ہو، سچ کو سمجھ بھی لیں لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ کی جانب چلے جائیں، ان کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہو کہ کیا چیز صحیح ہے پھر بھی وہ غلط کی جانب چلے جائیں، اس بات کا خطرہ مجھے اپنی امت کے آخری وقت سے سب سے زیادہ ہے۔ دوسری چیز فرمایا شہوت البطن والفرج، کہ انسان اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، اپنے لیے دنیا اور جو چیزیں اس کے لیے پلیجرفل ہیں ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے۔ اور تیسری چیز جو آج کل ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ نے فرمایا المضلات الفتن، وہ فتنے جو آخری وقت میں اٹھیں گے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے، لوگ اس کی نظر ہو جائیں گے، ایمان ہوگا، عبادتیں کرتے رہیں گے لیکن وہ جب فتنہ سامنے آئے گا تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا، ان کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجی اس وقت ان کے ایمان کو نہیں بچا سکے گی، اور وہ جو فتنہ ہوگا یا وہ جو پروپیگینڈا ہوگا وہ اس کی نظر ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص دعا کر رہا تھا امام علی علیہ السلام کے سامنے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے فتنے سے دور رکھنا۔ جب اس نے یہ دعا کی کہ مجھے فتنہ، فساد یا کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈے سے دور رکھنا، تو امام علی نے اس سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ شخص مجھے بتاؤ، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تو تمہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہاری تو آزمائش ہوگی، تمہیں اللہ کسی نہ کسی مشکل میں ڈالے گا ہی، تو تم کیسے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں کسی مشکل میں ہی نہ ڈالے، کسی فتنے میں ہی نہ ڈالے؟ یہ کیسی دعا ہوئی؟ تو اس نے امام سے کہا پھر میں کیا دعا کروں، میں اللہ سے یہ دعا نہ کروں کہ مجھے فتنے سے بچائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من المضلات الفتن، اے پروردگار مجھے فتنے کی گمراہی سے بچا۔ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے میرے سامنے، کوئی غلط پروپیگینڈا آ جائے، کوئی غلط نظریاتی بات آ جائے، کوئی غلط چیز ہمیں اٹیک کرے کسی بھی شکل کسی بھی صورت میں، تو اس کے اندر جو گمراہی ہے اس سے مجھے بچا کر رکھنا۔ ہم سب نے مضلات، ہم سب نے فتنوں کو فیس کرنا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی فتنے کو فیس نہ کریں، ہم کسی فساد کو فیس نہ کریں، ہمارے سامنے کوئی آزمائشیں نہ آئیں، ہم نے ان سب کو فیس کرنا ہے، لیکن اس کے اندر جو گمراہی کا ایلیمنٹ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، کیا امام موسیٰ کاظم کے سامنے فتنے نہیں آئے تھے؟ کیا اس زمانے کے حکمران آپ کے خلاف نہیں تھے؟ کیا اس وقت کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے تھے؟ کیا امام کو بہت آسانی سے اپنی بات پہنچانے کا موقع ملا تھا؟ کیا امام کے لیے اس وقت بہت ساری اپرچونٹیز تھیں؟ یا پھر اگر امام کے اوپر مشکلات تھیں تو کبھی امام موسیٰ کاظم نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار میری اس آزمائش کو یا میرے سامنے آنے والے فتنے کو، چاہے وہ عباسی خلفاء کے ذریعے، حکمرانوں کے ذریعے، چاہے وہ دولت حاصل کرنے والوں کے ذریعے، لالچی لوگوں کے ذریعے، یا آپ کے آس پاس بیٹھنے والے منافق یا جاسوس کیوں نہ ہو، مجھے ان سے نجات دے دے؟ نہیں، آپ نے اپنے، کیونکہ امام تھے نا، آپ نے ان کی گمراہی کو حق میں بدلنا شروع کیا۔ کس طرح سے؟ آپ جب جیل میں تھے تو آپ کے لیے 2 گارڈ ایسے رکھے کہ جو آپ کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تھے، آپ کو مارنے کے لیے تھے، وہ فتنہ تھے، لیکن امام نے انہیں عبادت گزار بنا دیا، انہیں نماز پڑھنی سکھائی، انہیں قرآن پڑھنی سکھائی، یہاں تک کہ ان دونوں گارڈز نے کہا ہم امام کو نہیں مار سکتے، ہم امام پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک ناچنے والی گندی عورت کو امام کے جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ امام کو نعوذ باللہ گمراہ کرے گی۔ فتنہ تھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، بلکہ آپ اس فتنے کے سامنے حق بن کر آئے، اور وہ خاتون جو فاحشہ تھی، ناچنے والی تھی، وہ مومنہ اور عابدہ بن گئی، اور سارے آج تک تاریخ عالم اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ جو امام کے سامنے جب جب کوئی بھی آیا ہے، ائمہ نے یا انبیاء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہمیں فتنہ نہیں چاہیے، انہوں نے اس فتنے سے لوگوں کی گمراہی کو نکالا ہے اور ان کو حق کی جانب لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا ہم دعا کریں تو کہیں اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن،
کہ جو اس ساری پرابلمز کے اندر گمراہی ہے ہمیں اس سے بچا دے. ابھی ہم کیا گمراہی دیکھ رہے ہیں؟ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. گمراہی یہ ہے کہ لوگ خود غرضی کی جانب جا رہے ہیں. گمراہی یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے. اور اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمیں مدد کرنی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے، اللہ کا شکر ہے، پروردگار عالم نے ہمیں بھوک اور افلاس اور تنگی اور ننگ میں نہیں رکھا. ہم سب کے تن پر کپڑا ہے، ہم سب کے شکم، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سونے کی جگہ ہے. آپ جانتے ہیں اس فتنے کے اندر حرص اور طمع اور لالچ کو نہیں لانا. کیا کرنا ہے ہمیں؟ جو ہمارے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں، ہم ان کو سیراب کریں، ہم ان کو دیں، ہم ان کے لیے نیکی کا باعث بنیں. اگر ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے تو وہ ڈیلی ویجرز جو روزی کے انتظار میں ہیں، ان کو کوئی راشن اپنے گھر میں موجود کوئی ایک آدھا چیز، کوئی ڈرائی گروسری، کچھ بھی اس طرح سے دے سکتے ہیں جو ان کے لیے آسانی کا باعث بنے. اور کچھ نہیں تو ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک پازیٹیو جملہ یا ایک اچھا جیسچر ہو سکتا ہے کسی کے اوپر اچھا اثر کرے. لہٰذا فتنے کی گمراہی میں مبتلا ہونے سے دعا کرنی چاہیے کہ خدایا جو مشکل ہے اس کے اثر میں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، ہم نا امید نہ ہو جائیں، بلکہ ہم ان مشکلات کے اندر اللہ کی ذات یا حق کی جانب متوجہ رہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کے سب کی زحمت تمام کرتی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ مشکل کو بڑا دیکھتا ہے. بہت خوبصورت فارسی کا ایک شعر ہے کہ ستم آن نیست کے در بند کنی سیدی را، ستم آن است کہ از بند خود آزاد کنی. کہ ظلم یہ نہیں ہے، مشکل یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کے اوپر، مانگنے والے کے اوپر دروازہ بند کر دے. ہم دعا کرتے رہیں اور ہمیں اللہ سے نہ ملے. ستم، مشکل یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا کوئی بہانہ ہی نہ ملے. دعا کرنا چاہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا مانگنا ہے، ہماری کوئی حاجت ہی نہ ہو، ہمیں اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی بہانہ ہی نہ ملے. لہٰذا یہ مشکلات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، ہمیں یہ چیز تعلیم دیتی ہیں کہ ہم خدا سے کیا، کیسی، کتنی دعا مانگیں. اگر یہ مشکلات نہ ہوں گی، اگر ہماری زندگی میں اس طرح کے چیلنجز نہیں آئیں گے تو ہم خدا سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے، ہم اللہ کے نزدیک کبھی نہیں جائیں گے. اور اگر یہ مشکلات آئیں گی تو یہ ہمیں اللہ کے نزدیک، اس کی یاد میں، اس کے تذکرے میں لے کر جاتی ہیں. اور میری یہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند کریم ہم سب کو جو اس آزمائش کے وقت سے گزر رہا ہے، اس کے ایمان کو ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کے فسق و فجور سے بچائے، اور اس کے آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے ایک بہترین وقت قرار دے. اور ہمارے پاس جو نعمتیں اللہ کی موجود ہیں ہم اس پر صابر اور شاکر رہیں اور اسے بہترین صورت میں ادا کریں. پروردگار عالم ہم سب کے لیے ہمارے وقت کے امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے کو قائم دائم رکھے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت فرمائے. انک السمیع الدعاء.